अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातून हज़रात, आज 16 दिसंबर, और आपको पता है कि ये कितना भारी दिन है हमारे लिए। एक हमारी तारीख का जो स्याह दिन है, उसमें से ये आता है। और एक तो पहले ही इतना बड़ा ज़ख्म था 71 के हवाले से। फिर आपको याद है कि 6 साल पहले आज ही के दिन दुश्मन ने दूसरा वार किया, और वो भी इतना घटिया किया कि उसमें बच्चों को शहीद किया। और 100 से ज़ायद जो बच्चे थे और उनके ख़ानदान जो थे, वो आज तक हम उनको जब देखते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। तो अजीब सी सूरत हाल है आज का दिन। इसके ऊपर गुफ्तगू करना भी बड़ा हौसला मांगता है। मैं नॉर्मली जब भी इस तरह के शो करता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था हमें। अजीब सी हालत, एक कैफियत सी हो जाती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये तय है कि हमने इस दिन को यौम तजदीद अहद के तौर पर मनाना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उस दिन हमारे लिए एक बड़ी सुबकी का बायस बना। लेकिन उसी सुबकी में से हमने अब ताकत निकालनी है, अपनी तजदीद नौ करनी है, और उसी अज़्म को आगे लेके बढ़ना है। और हमने शिकस्त को तस्लीम नहीं करना, क्योंकि दुश्मन का मुकाबला करने वाली जो कौमें हैं वही दोबारा फिर उठ के आती हैं। और ये वो वाक़या था, और ये वो दिन था जिसमें पहली दफ़ा तारीख में एक मेजॉरिटी ने अक़लियत से, यानी मेजॉरिटी अक़लियत से अलहदा हुई। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट वाक़या हुआ। इसका ज़रा तज़िया करेंगे, और हमारे साथ आज इसका तज़िया करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वहाँ पे काफ़ी अरसा गुज़रा उनका। बचपन में भी वहाँ पे रहे, और उसके बाद फिर फ़ौज में जब गए तो फ़ौजी की हैसियत से भी उन्होंने वहाँ पे वक़्त गुज़ारा। मेरी मुराद जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ है। उनके साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज बड़ा भारी दिन, बहुत ही मुश्किल दिन है, मुझे पता है। और आप तो चूंकि वहाँ पे यू बीन थ्रू इट, तो इसलिए आपके लिए तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तो मुझे जरा थोड़ा सा समराइज करेंगे सर कि ये आज के दिन आप कैसा फील करते हैं, और ये कैसे हुआ था। है तो बहुत बड़ी ये कहानी है, जो कि इतनी कम वक्त में मुकम्मल भी नहीं हो सकती। लेकिन आपकी क्या फीलिंग्स हैं? देख, हम जैसे लोग जो पाकिस्तान के साथ पैदा हुए हैं और पाकिस्तान के साथ ही बढ़े, और पाकिस्तानियत जिनके खून में रचाई गई थी, उनके लिए ये तीसरे लेवल पे बहुत बड़ा मेरे लिए हादसा है। इसलिए तो जब मैं 1960 में वापस आया, एक बच्चा था, मैं ख्याल चौथी क्लास में पढ़ रहा था मैं उस वक्त। तो उस वक्त मेरी यादें बड़ी खुशगवार थी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के बारे में। वहाँ पे कोई हमें ना डर था ना खौफ था, जहाँ जाना हो जाते थे, मिलते थे, दोस्तियां थी आपस में। वक्त गुजर गया तो 1970 में दोबारा जाना हुआ, तो फिर हालात अजीब किस्म के लगे। कुछ महसूस हो रहा था कि टेंशन है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त वहाँ पे गुजारा, पहले साइक्लोन आया 70 का, बड़ा खतरनाक किस्म का। फिर जब इलेक्शंस करवाए, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता देखा कि ये जो टेंशन है ये हमारी बढ़ रही है। जो उस वक्त के जो वहाँ पे थे, जो बंगाली जी को कह सकते हैं आप, और फिर जो हादसे हुए, पाकिस्तान दो लख्त हुआ। ये पाकिस्तान को दो लख्त होने का प्रोसेस आज तक हम सही तरीके से, मेरा नहीं ख्याल कि हमने इसको कभी रैशनलाइज किया है। कम से कम मैं आज तक इसको किसी तरीके से रैशनलाइज नहीं कर सका कि ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, और कैसे हुआ, और इसके असबाब से हमने क्या सबक हासिल करना है। आज भी मैं किसी एक तकरीब में था तो मेरे जहन में वहां पे यही ख्याल आया कि 1971 हुआ, 16 दिसंबर, पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया। हमने बड़े आंसू रोए, बड़े हम दुखी परेशान ये गुजरे। लेकिन शायद हम हमारी खून में ये चीज़ है कि हम उसको भुला बैठे, उसका हमने तजिया नहीं किया। और शायद यही वजह है कि फिर 16 दिसंबर 2014 हुआ पाकिस्तान के साथ। और ये हादसा मैं तीसरे लेवल पे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे दुख इन हादसों का तो जो है ही, सारे पाकिस्तानियों को है, मुझे भी है। लेकिन मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने इससे कुछ सीखा नहीं। हमने अपने आप को जो एज बहसीत कौम अपनी कोर्स करेक्शन करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। बल्कि आज भी हम जहां पर खड़े हैं, अगर आप देखिए तो मुझे लगता यूं है कि शायद हम जानबूझकर अपनी तारीख से नजरें चुरा रहे हैं। हालांकि तारीख वो एक हकीकत है जो कभी बदलती नहीं है। उसको लिखने वाले बदलते रहते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन बदलती रहती है, लेकिन तारीख अटल है,
حقیقت ہے، آج نہیں کل لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور جو قومیں اپنی تاریخ کو سیکھتی نہیں ہے، سبقتی نہیں سیکھتی اس سے، تو ان قوموں کا پھر جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ بدقسمتی سے یہ ہوا. اور جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ مجھے دکھ زیادہ اس بات کا ہے کہ ہم آج بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ایک بلڈرنس میں ہیں. ہمیں پتہ نہیں جانا کدھر ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری منزل کیا ہے. ہم اپنے راستے کا تعین کرتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں، شاید خوفزدہ ہیں ہم. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو طاقت ودیت کی ہے، وہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو اتنی بڑی طاقت دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جتنی پاکستان کو ہے. ہم نہ اس کو استعمال کر سکے، نہ اس کو سمجھ سکے. بہرحال ہم جیسے لوگ سوائے دکھ کے اور افسوس کے تو جنرل اور صاحب شہداء کے لیے اس میں دعائیں کرنے کے شاید اور نہ کر سکتے ہوں. جب وہ واقعات ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپریشن کا سلسلہ ہے اور اس سے پہلے ظاہر آپریشن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش. سوری، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں. اب آپ ٹھیک ہوئی آواز؟ ٹھیک ہوئی ہے جی؟ اب جب ٹھیک ہے آواز. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا جنرل صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک جا کے پھر وہ منتج ہوئی اور اس میں سے یہ ہم نے دیکھا کہ 2 لخت ہوا ہمارا ملک. لیکن اس میں آپ کس کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں؟ ہماری سیاسی قیادت جو کہ بالکل ہی ناپختگی کا شکار تھی، یا ہماری فوجی قیادت جو کہ ظاہر ایک آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا؟ یہ کیا، کس کو آپ بلیم کریں گے؟ دیکھیے، ہم نے جو چونکہ تاریخ سے ہی اپنی مرتب نہیں، کانٹیکس ہم نے کھو دیا ہے اس کا. کیونکہ ہمارے لیے 14 اگست 1947 سے لے کے ایوب خان کے مارشل لا تک شاید وہ پاکستان نہیں تھا. ایوب خان کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ کو ڈیمونائز کرتے ہیں. اس کے بعد قصور اگر آپ کسی ایک انڈیویجلس کا یا کسی ایک گروہ کا کہنا چاہیں تو شاید وہ اتنا مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہم سب کا تھا. آج بھی جب میں غور کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں. کچھ نوجوان افسر تھے ہم لوگ، اور جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا. میں آج اپنے آپ کو اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں جتنا میں کسی اور کو قصوروار ٹھہرانا چاہتا ہوں. کوئی اب شخص اپنے اتنی بڑی ذلت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن ہم نے بہرحال اٹھائی ہے ذلت. یہ پاکستانی قوم کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے، اس میں فوج کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس میں میری سیاسی قدر کا بھی ایک حصہ ہے، ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جو ہم ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم دونوں نے مل کر جو غلطیاں کی 14 اگست 1947 سے لے کر 16 دسمبر 1971 تک، کیا ہم نے ان کو کبھی ایک ایسے کانٹیکسٹ میں لے کے آیا کہ پاکستان کی تاریخ کا آئینہ صحیح ہمیں نظر آئے اس میں؟ یہ دکھ ہے مجھے اس چیز کا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا. یہ اس میں جنرل صاحب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنی بے حسی تھی، دیکھیں نا جس طریقے سے ہم ان کو ٹریٹ کرتے تھے، جس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ایک ہیوملیشن کا ایک رویہ رکھتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں مطلب ہے کہ چلیں ایک انڈیویجول لیول پہ تو اس طرح ہو جائے تو چلیں بندہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوگا. لیکن بحیثیت قوم ہم ان کو برا سمجھتے تھے، ان کو انفیریئر سمجھتے تھے. یہ بھی تو ہماری کچھ خرابیاں تھیں نا جی. میں واسطے عرض کروں نا جی، ایک تو ریٹورک تھا ہمارے، جو بدقسمتی سے سڑا آپ حیران ہوں گے کہ میرا اپنا تجربہ بہت مختلف ہے جو میرے ذاتی طور پر جو میرا مشاہدہ ہے وہاں پہ. کوئی ایک بنگلہ دیش اور یہ بنگالی وہ گروپ تھا جو آپ کو شہروں میں نظر آتا تھا، خاص طور پہ ڈھاکہ چلے گئے، چٹاگانگ چلے جائیں، کھلنا چلے جائیں، یہ 3-4 بڑے شہر جہاں پہ ہمارے مغربی پاکستان سے جانے والے لوگ بھی عام طور پہ وہیں پر تھے. اور ہمارا میڈیا صرف وہی دیکھ رہا تھا جو ان کو دکھایا جا رہا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتا ہوں. جب یہ 2006 میں 5 میں ریٹائر ہو گیا تو مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا، یہ شرمیلا بوس نے، کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں. خیر 1-2-3 سیٹنگز ہوئی تو انہوں نے میری باقاعدہ ریسرچ کے دوران انٹرویو ڈسکس کرنے کے بعد جب ان کو ہوا کہ میں جینون بات کر رہا ہوں تو انہوں نے پھر میرے سامنے ایک اخبار رکھ دیا. ایک دن اخبار پہ ایک تصویر تھی، اس تصویر میں نیچے کچھ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کے اوپر کچھ لوگ وردی پہن کر کھڑے ہوئے تھے. اور یہ یو کے سے پبلش ہونے والا ہیرلڈ ٹریبیون تھا، میرا خیال یہ کوئی اور اخبار تھا. اس کے فرنٹ پیج پہ بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی
اور نیچے کیپشن یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی سولجرز having butchered the Bengalis standing on top as victors. تو اس نے کہا یہ آپ جگہ پہچانتے ہیں؟ یہ جگہ وہ تھی جسور میں جو میں اچھی طرح جانتا تھا. میں نے کہا جسور ہے یہ فلانی جگہ ہے. اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب ذرا غور سے دیکھیے تصویر. جو غور سے دیکھا تصویر تو نیچے جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں یہ وہ پٹھان تھے جو پری پارٹیشن یہاں سے جا کر وہاں سیٹل ہوئے تھے اور وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے اپنا. یہ کوئی پٹھانوں کو قتل کر کے یہ وہ بنگالی پاکستان رائفلز کے لوگ وردی لے کے کھڑے ہوئے تھے, وردی پہنے ہوئے کھڑے تھے ان کے اوپر. حقیقت یہ تھی, بتایا یہ گیا تھا کہ یہ مغربی پاکستان کے سولجر نے کام کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں کی, غلطیاں نہیں کی. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا کچھ ہمیں اس وقت تک بتایا گیا تھا, جو زہر ہمارے ذہن میں گھولا گیا تھا, وہ زہر ہم نے جان بوجھ کر بغیر دیکھے, بغیر آنکھیں بند کر کے پی لیا. کبھی اس کے ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کی کسی نے ہم نے. کیونکہ اس میں جنرل صاحب جو بات کی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پروپیگنڈا بھی ہوا, وہاں پہ انڈیا کا رول بھی ہم نے دیکھا, سب کچھ ہوا, لیکن اس میں ہم خود اپنی ذات کو اگر دیکھیں تو ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم نے وہ سچویشن کریٹ کی کہ جس کے اندر وہ ان کو ایک موقع ملا اور وہ آئے اور وہ آ کے انہوں نے اپنا, ظاہر ہے دشمن نے تو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے, تو ہم نے اس کو بیسیکلی موقع دیا اپنی نااہلیوں کی وجہ سے, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. Do you agree with this assessment? بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. قصور میں کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. میں جب سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں اتنا ہی قصوروار ہوں تو کوئی اور شخص ہوگا اس سلسلے میں. ہم نے موقع دیا ان کو. ہم نے موقع اس لیے دیا کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ان لوگوں کے پاس جنرل اعظم جو وہاں پہ جب گورنر تھے وہاں پر, جب وہ عام لوگ تک پہنچے تو جس دن ان کو واپس بلایا گیا تو یقین مانیے کہ اس وقت کا جو بنگلہ دیش تھا اس میں باقاعدہ ہڑتال ہوئی. لوگوں نے شور بچایا کیوں نہیں واپس لے کے جا رہے ہیں اس کو. ایسے بھی لوگ تو تھے نا ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ وہ بھی لوگ تھے. میں آپ کو بتاؤں میری یونٹ میں, میری 55 یونٹ آرٹلری یونٹ ہے میری, ہمارے ساتھ 7 بنگالی آفیسرز تھے. 3 پوسٹ آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے, 4 لاسٹ تک میرے ساتھ رہے. لڑائی لڑی انہوں نے, 2.5 سال قید کاٹی, اور تمام ترغیبات کے باوجود وہ میرے ساتھ یہاں پر آئے اور بحثیت پاکستانی رہے اس میں. تو بہت زیادہ قصور ہمارا بھی ہے, اور بہت زیادہ قصور ہمارے ان, سمجھتا ہوں جو آپ انٹلیکچوئل کہہ لیجئے, یہ جو پڑھے لکھے لوگ کہہ لیجئے, یہ پیپل آف جن کے ہاتھ میں قلم ہے یا جن کے بول سکتے ہیں, ان لوگوں نے بھی ساری چیز کو ایک کانٹیکس میں نہیں رکھ کے دیکھا. اگر اس میں رکھ کے دیکھتے تو قصور آپ کو پتہ لگ گیا تھا. ٹھیک, میرا قصور مجھے ملتا, مجھے سزا ملنی چاہیے تھی اس کی, لیکن اگر بحثیت قوم ہم نے جہاں غلطیاں کی تھی وہ تو کم از کم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے نا. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے جو ایک جس طریقے سے ان سے کانٹیکٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا, جو وہ ہم نے اس میں گیپ رکھے. ہم نے جو شہری, جہاں شہر تھے وہاں تک ہم محدود تھے. جو بنگلہ دیش تو شہروں سے بہت باہر تھا, اتنی بڑی آبادی بہت باہر تھی ان سے. ان لوگوں کو نہ اس چیز سے غرض تھی, وہ اتنے ہی غریب تھے, وہ اتنے ہی پسماندہ تھے, ایکسپلائٹڈ تھے جتنا پاکستان میں, جب ویسٹ پاکستان میں جو غریب آدمی تھا اس میں, اس آدمی تک تو کسی نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی. اور حتیٰ یہ ہے کہ بنگالی نے بھی پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کی اس کے ساتھ. اور یہ جو آپ نے شرمیلا کا ذکر کیا, شرمیلا بوس نے جو کتاب لکھی ہے اور اس میں اس نے یہ کہا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے وہاں پہ جنسی زیادتی کے کیسز ہوئے اور یہ سب کچھ ہوا, تو وہ نمبر اس نے کہا جی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ جب انٹرویو اس کا ہوا تو آپ نے سے پوچھا کہ یہ جو نمبر تم بتا رہی ہو اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی میں نے اس سے پوچھا, میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بھی ڈیٹا کے ساتھ ثابت کر کے دیجئے کہ یہ پاسبل ہے, کہ ہو سکتا ہے. جو جتنے ہمارے جو بھی طریقہ تھا اس کا اس کے پاس پروف کوئی نہیں تھا. وہ یہ بھی شاید انہوں نے گوارا نہیں کیا نوٹ کرنا کہ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں جو ہوا ہے, آسام سے تقریباً 17 لاکھ خاندانوں کو ایک قلم کے ذریعے اچانک ان کی ایک پوری اوور نائٹ ان کی شریعت لے لی گئی. یہ کون لوگ تھے؟ وہ بنگالی تھے جو 1970-71 میں لے کر گئے تھے ان کو, وہاں سے ان کو ٹرین کر کے مکتی بانی نہیں کے بعد وہاں سے بہت سارے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. ہمارے لوگوں نے بھی کی ہوں. کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں یا نہیں تھے, میں تو فرشتہ نہیں ہوں, نہ میں نے کبھی اسے کلیم کیا ہے, اس طرح باقی لوگ فرشتے نہیں تھے اس میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یہ نمبرز بتائے جاتے ہیں, حیران کن ہے یہ نمبر. میں جو بات میں کہہ نہیں سکتا یہاں پر, اگر آپ اس کلچر کو سمجھیں, وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں, تو شاید آپ کو بھی خود احساس ہوگا اس چیز کا کہ یہ نمبر تو ایگزیجریشن تو بہت
کم ہے اس کے لیے جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے, فرینکلی اسپیکنگ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ہم جتنے بھی گئے گزرے ہوں, کسی نہ کسی سٹیج پہ جو لڑائی میں آپ لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو آپ کے دماغ میں روز میتیں اٹھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو دفنا رہے ہیں, آپ کو تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن پہ اثر رکھتا ہے نا. میں آپ کو اپنی یونٹ کی جو مثال دے رہا ہوں, وہ 4 بنگالی آفیسر جو پورا تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے, لڑائیاں لڑی انہوں نے ہمارے ساتھ قید ہوئے, یہاں کے آ کے پاکستانی ہیں یہاں پر اس وقت. ان میں سے میرا ایک بیچ میٹ ہے بیچارہ, اس کا بیٹا 3 سال پہلے یہاں راہ بالی میں انسٹرکٹر پائلٹ تھا, وہ شہید ہو گیا اس میں. تو یہ لوگ بھی تو آئے ہمارے, کیوں آئے ہمارے ساتھ؟ اگر ہم نے اتنی زیادتیاں کی ہوتی تو کیوں میرے ساتھ لوگ آتے ہیں زیادہ؟ اور یہ بنگالیز تھے؟ جی بنگالیز تھے. بڑی بات, بڑی بات. اچھا جن صاحب, اس میں میں ساتھ ساتھ تھوڑے سے کوسچنز بھی آ رہے ہیں. ایک کوسچن بھی میں لیتا ہوں. یہ زاہد حسین سمرو صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ واز اٹ اے پولیٹیکل اور ملٹری ڈیفیٹ؟ آئی تھنک واز اے پولیٹیکل ڈیفیٹ بیسیکلی. تو دیکھیے فوج لڑائیاں فوج نہیں لڑتی, ہم یہ غلط پوچھتے ہیں. لڑائی قوم لڑتی ہے. فوج ایک ہتھیار ہے, الٹیمیٹلی ہتھیار اگر ناکام ہوا ہے تو پھر ناکامی پوری قوم کی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی فوج آپ کی تو بہت اچھی ہے تو قوم آپ کی ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو فوج کچھ نہیں کر سکتی. اس کا ناکامی تھی ایٹ دی نیشنل لیول, ہماری ناکامی تھے ایز اے اسٹیٹ, ہم ناکام ہوئے تھے. اور اس میں بیسک فیلئر ہمارا پولیٹیکل تھا, کیونکہ جو بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں, جو میں بھی بات کر رہا ہوں, اگر ہمارا پولیٹیکلی اپروچ ہماری صحیح ہوتی اور ہم ان کے ساتھ ملتے, شاید ہم پھر بھی اکٹھے نہ رہتے, شاید کسی اور شکل میں ہم اکٹھے رہ جاتے. اس میں وہ پاسبلٹی تھی. بنگالی وہ بھی بات کرنے کو تیار تھے کہ اس کو ہم کر لیں. جو بعد میں جب ہماری ان سے بات چیت شروع ہوئی, بات چیت لگی اس میں, تو وہ اس میں بھی تیار تھے. جو کہ بھئی ہمیں جو چاہیے تھا وہ 6 پوائنٹس اگر آپ دیکھیے, اور آج آپ نے جو 18 امینڈمنٹ پاس کی ہے, تو ان کا اگر کبھی موازنہ کیجئے, آپ کو حیران, کسی جو آپس میں مشابہت ہے یا جو آپس میں تقابل ہوگا, حیران ہو جاتا ہے انسان سن کے کہ ہم یہ سکت بھی تو کر سکتے تھے. اس میں لے دے کے کچھ ہو سکتا تھا اس کے ساتھ. بالکل. یہ کیا یہ ایروگنس تھی, یہ ہمارا ہیوبرس تھا کہ جیسے ہم کوئی بڑے بھائی, بگ برادرلی ایٹیچیوڈ جس طرح ہوتا ہے, اور ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ بھئی ان کا تو کیا بات کرنی ہے, یہ تو ہیں ہی اس قابل نہیں ہے. بلکہ بھٹو صاحب کی تو ایک اسپیچ میں جس میں انہوں نے, میں وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا, جب 71 کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ یہ فلاں کے بچے ہیں, تو گالی دی ایک قسم کی. تو اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو ہے یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا؟ ڈیفینیٹ. دیکھیں جو کوئی بھی قوم, اگر ہم ان کی نیچر کو دیکھیں, یہ بنگالی مسلم جس کو یہ ایسٹ بنگال کا حصہ جو تھا, یہ اگر آپ اور ہندو اور متولیہ میں دیکھیں تو یہ جو دلت تھے یا شودر قوم تھی, یہ زیادہ تر یہ لوگ تھے. اور یہ مسلمان ہوئے تھے جب یہاں سے ہمارے اخوان تاجر گئے, وہاں پہ جا کر انہوں نے دیکھا, ہمارے لوگوں کا رویہ دیکھا مسلمانوں کا, تو اس لیے وہ جوک در جوک مسلمان ہوئے. وہ اپنی چوائس سے مسلمان ہوئے تھے, اس لیے ان کو اسلام میں کوئی اسٹرینتھ نظر آ رہی تھی, وہاں بھی ایکول تھے سارے. ہم نے اگر ان کو وہ ایکویلٹی نہیں دی, کیونکہ وہی لوگ پاکستان بنانے میں پیش بھی تھے, ہم نے ان کو اگر اپنے برابر لا کے کھڑا نہیں کیا. دیکھیے حسین شہید سہروردی کے ایسا لیڈر جس کو ہم نے پتہ نہیں کس حالت میں بیچارے وہ فوت ہوئے لبنان کے کسی ہوٹل میں جا کر, اس جیسی شخصیت کو ہم نے مجبور کر دیا جانے کے لیے یہاں سے. جب آپ نے جو وہ پلر تھے, اسٹرینتھ تھے آپ کے, دیکھیے آپ کا آئین تو 1953 میں بن گیا ہوا تھا. آپ ہی جو قانون ساز آئین ساز اسمبلی وجود میں تھی, آئین بن گیا ہوا تھا, آپ نے اس کو پاس کرانا تھا اور الیکشن کرا دیتے اس میں. ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ کیوں نہیں ہوا یہ؟ تو جن صاحب آپ اس وقت کیا تھے, آپ کیپٹن تھے کیا؟ جی میں جب یہاں سے گیا تھا 70 میں تو میں لیفٹیننٹ تھا, وہاں پہ کیپٹن تھا. لڑائی پوری ایسی کیپٹن لڑائی میں نے. تو کیپٹن اپنی لڑی, ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور کوشچن ہے, ہمارے دوست ہیں یہ مظہر عالم صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ جن صاحب, I wonder why no one ever talked about the role of KGB. Former agent of KGB Yuri Bezmenov admitted KGB's role in creating Mukti Bahanis and breaking Pakistanis in his book and TV interviews. He said Indians raped Bengalis in Pakistan Army uniforms. اب دیکھیں یہ کتنا خطرناک ایک وہ ان کا پلاٹ تھا. دیکھیے یہ جب ہم بات کریں نا کاؤ پلان, اگر آپ کبھی پڑھیں, یہ جو پہلے را کے جو ہیڈ تھے جنہوں نے سارا منصوبہ بنایا تھا, اور شیخ مجیب الرحمان کا اگرتلہ کے سازش کو اگر ہم اس کو منطقی انجام تک لے جاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ 1962 یہ شخص ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. آپ کو یہ پتہ چلتا کہ ان کو ہم نے کس قدر انگریز سلاؤ کی ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں جس وقت تھے ہمارے لوگ, اور کن کن پوزیشن پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
آپ کو یہ بھی آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ہماری لڑائی انڈیا سے ایکچولی 20 نومبر 21 نومبر کو تو بہت بڑے حملے شروع ہو گئے نا. جو پہلا ہمارا انڈیا سے کانٹیکٹ ہوا تھا انڈین فورسز سے وہ ایز ارلی ایز 1 اپریل ہوا تھا, اور ہم نے ان کے 2 سپاہی قید بھی کر لیے ان کے اوپر. وہ پاکستان اس وقت جو پاکستان تھا اندر آ کے 20 میل اندر آ کے ان مورچہ زن تھے وہاں پر. کشتیہ میں ہمارے تقریباً 140 جو ہمارے سولجرز تھے شہید کر دیے گئے. وہ صرف ایک کمپنی وہاں پہ تھی, ان کے نزدیک کوئی اور کمک پہنچنے کا چانس نہیں تھا. ان کو گھیرے میں لے کے باقاعدہ تحت ان کو شہید کیا گیا. 10 صرف لوگ بچے, ان سے نکلنے نہیں دیے گئے ان کو وہاں سے, اور وہ ساری انڈین آرمی بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 25-26 مارچ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو ہم تو بالکل میں سمجھتا ہوں جیسے کہ ہم اس کی کیفیت کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ بھائی ہم کس اسٹیٹ میں ہم رہ رہے تھے. ہم اپنے خیالی ببل میں ہم تھے لوگ, حقیقت کچھ اور تھی, گراؤنڈ پہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہو رہا تھا. نہ میری لیڈرشپ اس چیز کو سمجھ رہی تھی, جو حقائق تھے ان کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. اگرتلہ کیس کے بارے میں آج بھی ہم بات کرنے کو گھبراتے ہیں ہم لوگ, حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک سازش تھی. کاؤ پلان کو تفصیل سے کبھی غور کیا نہیں ہم نے. جب یہ انڈیا نے سوویت یونین کے ساتھ اس وقت جب اپنا اسٹریٹجک ڈیفنس وہ معاہدہ کر لیا تھا, تو ہمیں بات سمجھ آنی چاہیے تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کیوں یہ ہے کہ مغربی بنگال میں جو کمیونسٹ اتنا زور ہے, ان کو اتنی جو کھلی چھوٹ دی گئی, وہ کیوں دی گئی ہے؟ یہی KGB وہاں سے ہی آپریٹ کرنی تھی ہمارے ساتھ. تو یہ جنرل صاحب جس طرح وہاں پہ آپریشن پھر ہوا, اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام تر میگر ریسورسز کے باوجود ہمارے لوگ بہت زبردست طریقے سے لڑے بھی وہاں پہ, کیونکہ ظاہر ہے اٹیکس بھی تھے اور ود ان سوسائٹی بھی لوگ نکل آتے تھے, مکتی بانی کے لوگ بھی تھے, سب کچھ چل رہا تھا. اس کے باوجود ایک قسم پرسی کی حالت دیکھی, اس کے باوجود لوگوں نے بہت زیادہ گیلنٹلی, جس طرح مانک شاہ نے یہ ایڈمٹ کیا, اس نے کہا جی کہ they had no chance but they fought very gallantly. تو وہ کیا جذبہ کیا تھا جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ لڑ رہے تھے, اور ان کو پتا تھا کہ ہم ایک دشمن ایک ایسے کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس کے ساتھ ہم جیت نہیں سکتے, لیکن پھر بھی لڑ رہے تھے. جب پاکستان کی بات آتی ہے نا, جب پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے, تو پھر انسان کے پاس, ہم جیسے لوگوں کے پاس, جیسے میں پہلے بتایا نا کہ پاکستانی ایسی اچھی چیز ہے کہ اس کو ہم پاکستان کا جھنڈا پاکستان کو خطرے میں نظر آتا ہے, پاکستان مجھے جب دیکھ آتا ہے تو پھر اور میرے پاس آپشن کوئی نہیں رہتی. ایک اور بڑا جو مت ہمارے یہاں بنایا گیا, اور ہمارے یہاں سے لیڈرشپ نے اس کو بہت زیادہ ہوا بھی دی, کہ 90,000 قیدی تھے, 92,000 قیدی تھے. وہاں پہ ٹوٹے 3 ڈویژن تھے جن کی پوری اسٹرینتھ نہیں تھی ان کی ساری. ان کی ٹوٹل تعداد میرا خیال ہے کوئی 26-27 ہزار سے زیادہ نہیں تھی, ہمارے 30,000 ہوگی بہت میکسیمم آپ اس کی. اس میں سے جو ایڈمنسٹریٹو ایلیمنٹس کو اگر آپ نکال دیں تو جو بیلنس اسٹرینتھ تھے, لڑنے والے تھے, وہ آپ میرا خیال ہے 18-20 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے, اور پورے بارڈر پہ پھیلے ہوئے تھے. بنگلہ دیش کا بارڈر پلاٹ کریں, یہ 18,000 بندوں کو وہاں لگانا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کہ بندہ 50-50 میل پہ بندہ ایک کھڑا ہوا ہے ہمارا. ہم نے تو ان کو ہر جگہ روکنے کی کوشش بھی کی, ہمارے آگے بھی دشمن تھا, پیچھے بھی جن کو مکتی بانی کے روپ میں جنہوں نے انڈین خود آ کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اپنے انٹیلیجنس آفیسرز, ان کے اپنے ریگولر آفیسرز آ کے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو سارے گائیڈ کر رہے تھے. گیسٹ بھی تھے. شکست تو ہمارا مقدر تھی. مانک شاہ نے ہی کہا کہ جب اس کے اندر گاندھی نے سے پوچھا, اس نے کہا جی ریشو واز 50-1, اور انہوں نے کہا پاکستان آرمی ہیڈ نو چانس. لیکن انہوں نے 20-21 نومبر سے لے کر 16 دسمبر تک جس طریقے سے لڑے ہیں, جس طریقے سے اپنے ہم نے دفاع کی کوشش کی ہے, وہ ذات خود ایک مثال ہے. لیکن ہم نے ہتھیار ڈال دیے, جو ایک کلنکٹی کا ہے ہمارے پاس, ہمارے سر پہ لگا ہوا ابھی, اور وکٹر تاریخ لکھتا ہے. اور آج مجھے آج بھی تانا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے ہتھیار ڈال دیا ہتھیار ہم نے. وہ ایک شرمندگی ہے, ایک دکھ ہے جس کو نہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حالت میں ہم کیا کر مر ہی سکتے تھے نا, تو لوگ مر رہے تھے وہاں پہ. ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا, لیکن آپ کے پاس ایمونیشن تھا نا کچھ, تو پھر کیا کرتے آپ اس کا, کیا کرتے. صحیح بات, یہاں پہ پاپولیشن بھی آپ کے خلاف, جیسے سازشیں بھی آپ کے خلاف, اور سب کچھ آپ کے خلاف چل رہا تھا. اچھا جن صاحب, اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا وہاں پہ سول کانٹیکٹ تھا آپس میں, وہ بہت ہی ویکنڈ تھا. اس میں دیکھیں نا, ہمارا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تھا وہ بھی بہت کم تھا. وہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے تھے اتنے, ہم لوگ ادھر نہیں جاتے تھے, ایک جہاز جاتا تھا صرف, اور اس میں بھی چند لوگ جاتے تھے. تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ایز سچ نہیں تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انیویٹیبل تھا اس طرح علیحدہ ہونا, اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ میری تعمیر میں مضمر تھی صورت تھی خرابی کی, تو کیا یہ انہیرنٹ تھا, اس کے اندر موجود تھا کہ یہ ہم نے علیحدہ ہونا ہی ہونا تھا, آج یا کل
دیر یا بدیر؟ دیکھیے ہمارا جغرافیہ ہمارے خلاف تھا. پاکستان کا جو 16 دسمبر 1971 سے پہلے جو جغرافیہ تھا پاکستان کا وہ پاکستان کے خلاف تھا. اگر آپ مشرقی پاکستان کو دیکھ لیں تو وہ 3 اطراف سے انڈیا سے گھرا ہوا تھا, ایک طرف سمندر تھا ان کا. ان کی انگرس ان کے اس قدر زیادہ تھی ان کی, کیونکہ خود وہ مغرب بنگال میں رہ رہے تھے. ان کو جو لگان دینے والے یا ان کے جو مزارے تھے وہ مشرقی پاکستان میں کام کر رہے تھے. وہ سال کے سال آتے اپنے پیسے لے کے جاتے تھے اس سے. تو ان کا ریچ اور ان کی اپروچ یہاں اتنی زیادہ تھی, ان کے آپس میں ملنا ملانا اس کا زیادہ تھا. ہمارا آن دی ادر ہینڈ, میں آپ کو جسور کی مثال دیتا ہوں. جب میں تھا, جس دن یہ رات کو آپریشن شروع ہوا ہے 31 مارچ کو جسور میں جب ہوا شروع, تو صبح میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ ہمارے مارشل آرٹ کوارٹر میں کوئی 300-350 پٹھان آ کے بیٹھے ہوئے وہاں سے, ان کے بچے بھی ہیں. تو ہم حیران رہ گئے, بھائی 1.5 سال ہو گیا, سال جسورے میں جو ہو گیا تھا, مجھے نہیں پتا پٹھان یہاں پہ رہتے ہیں, جن کی پہلے میں نے میتوں کی بھی آپ سے نے بات کی. تو ہمارا کانٹیکٹ تو نہ ہونے کے برابر تھا وہاں پہ. اور ان کو جو لیڈ کر رہے تھے یا رول کر رہے تھے, وہ جو بیوروکریسی تھی وہ بنگالی تھی زیادہ. ہمیں وہی بتاتے جو وہ بتانا چاہتے تھے, اور ہم وہی سنتے جو ہم سننا چاہتے تھے. ہم اور کچھ سننے کو تیار بھی نہیں تھے. حالانکہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی سٹیج تھی, اگر آپ دیکھیے, جب 14 اگست 1947 کو جو پاکستان کی حالت تھی, یہ مشرقی پاکستانی خاص طور پہ, جب 16 دسمبر 1971 ہوا تو وہ بہت ڈفرینٹ مشرقی پاکستان تھا. کھلنا بہت بڑا انڈسٹریل ٹاؤن تھا, جسور کی قریب انڈسٹری لگی ہوئی تھی, ڈھاکہ بہت بڑا انڈسٹریل ٹاؤن تھا, کرنفلی انڈسٹریل ٹاؤن تھا, چٹاگانگ بہت ڈیولپ کر رہا تھا اس وقت. وہاں پہ جو ایک سڑک بنانی پڑتی تھی آپ کو, تو عام لیول سے 30-40 فٹ اونچے کرنی پڑتی تھی, کیونکہ برسات میں پانی بہت آ جاتا تھا. اور وہ جو کنکریٹ سڑک وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ کنکریٹ کی سڑک وہاں بنی ہوئی دیکھی تھی. اس میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے میں, اس کو لے کے جانے میں, وہاں تک تو ہمارا کام تھا, لیکن جو اپنائیت عوام کو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی ہماری. تو آپ وہاں پہ آپریشن کے دوران بھی رہے, پی او ڈبلیو بھی آپ رہے تھے؟ دوبارہ کہیں, آپ کی آواز سوری سٹارٹ کٹ رہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ پی او ڈبلیو رہے تھے؟ آپ آواز نہیں آ رہی جی. نہیں سوری, نہیں. ہلو, اب آئیے جی. ہلو ہلو, یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, آواز میں کچھ گڑبڑ ہے. یہ پہلے ٹھیک ہو گئی تھی آواز, پھر ابھی دوبارہ کو گڑبڑ کر گئی ہے. اچھا, یہ اب آ رہی ہے؟ نہیں, ڈسٹورشن ہے, کٹ رہی ہے آواز آپ کی. اوہو, میں دیکھتا ہوں ادھر سے اگر کچھ گڑبڑ ٹھیک ہو سکے تو. جی اب آواز آ رہی ہے جی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. نہیں سوری, نہیں, آواز کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی سم پرابلم ود دی. اچھا, آپ کی آواز مجھے بالکل ٹھیک آ رہی ہے. میں آف کر کے دوبارہ کروں؟ جی آپ ذرا کریں نا, ذرا دوبارہ. اچھا, یس, کریں آپ. ابھی آواز ٹھیک ہو گئی آپ کی, جی ٹھیک ہو گئی. اچھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ بھی پی او ڈبلیو رہے تھے؟ جی, میں پی ڈبلیو رہا تھا. اور جب ہم قید سے واپس لے کے جا رہے تھے نا, جب بنگلہ دیش ہمیں بھارت, تو رستے میں ایک چھوٹی سٹوری آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں چیزیں کانٹیکسٹ میں اچھی صحیح سمجھ آتی ہیں بات. تو کلکتہ سے آگے گزرے, بردوان ایک اسٹیشن تھا, وہاں پہ ہماری ٹرین کھڑی ہوئی. تو یہ تیسرے چوتھے دن تھا, باقاعدہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی, سارے پانی بھی نہیں تھا پینے کو. تو میری ڈیوٹی لگی کہ میرے پاس چونکہ انڈین کرنسی میں نے کوئی رکھی ہوئی تھی, اسکیپ کا کوئی پلان کر رہے تھے ہم لوگ. تو لوگوں نے کہا یار تیرے پاس پیسے ہیں, کوئی مالک کھانے لے کے آؤ. تو میں آنکھ چرا کے جو ہمارے گارڈ سے نیچے گیا, اور ایک چھاوڑی والے سے کھانے کا سودا جب میں کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک فیملی کھڑی ہے, رو رہی ہیں وہ کھڑے ہوئے لوگ. اس میں بزرگ بھی تھے, بچے بھی تھی, بچیاں بھی تھیں. تو مجھے نہیں سمجھ لگتا یوں تھا لباس سے کوئی مسلمان ہے. تو میں ایسے گیا پاس جا کے, میں نے ان کو سلام کیا, بنگالی میں بات کی, تو انہوں نے جواب دیا مجھے. تو میں نے ان سے باقاعدہ سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کھڑے ہو کے؟ انہوں نے کہا جی کہ آج ہم بہت کمزور پڑ گئے ہیں. جب تک پاکستان مضبوط تھا, ہندو کی جرت نہیں تھی کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. اور آج جب پاکستان 2 لخت ہو گیا ہے, ہم کمزور ہو گئے ہیں, یہ ہندو ہمیں جینے نہیں دے گا. 1972 جنوری کی میں بات کروں آپ کو, بردوان یہاں سے میرا خیال ہے اتنا دور ہے کہ شاید ہم نے کبھی اتنا لمبا سفر بھی کیا ہوگا اس میں. تو وہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ویلیو کیا ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان ہے کہ ہماری. بہرحال گئے, ہم قیدی تھے, 2.5 سال 3 سال قیدی رہے وہاں پہ.
قید کاٹی اور پھر واپس کرائے. قید کا ایک اپنا وہ ہے جو یہ اپنی ایک داستانیں ہے قید کی اور اپنا ایک اس کا سسٹم ہے, کیونکہ کافی دیر تک تو ہم لوگ سارے نمب تھے فرینکلی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ یہ سمجھ جتنا نہیں بڑا آئی. حادثہ تھا یہ اس کو ابزارو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جو ہم جیسے لوگ 1.5-2 سال وہاں گزار کے آئے تھے. تو کافی دیر تو ہم نمب رہے. اس دوران ہمارے کیمپ سے ہمارے 2 آفیسرز اسکیپ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد خیر برحال ہمیں 3-4 مہینے گیپ پڑا. پھر ہم نے وہاں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہم نے اپنا اسکیپ پلان بنایا, تیار ہوئی سارے منصوبہ بندی, ڈگنگ ہم نے شروع کر دی, ٹنل کھودنی شروع کر دی. وہ میرا خیال ہے ہمارے کو 15-20 دن کا کام اور رہ گیا تھا. کافی ہم ڈیپ جا کے, تو ہم کو پہاڑی علاقہ تھا, ہمارا کیمپ ذرا ایک ہائٹ پہ تھا. ہم یہ رام گڑھ ہے بہار میں جگہ, وہاں پر تھے ہم ان کے کیپٹل رانچی کے پاس. تو ہمیں کافی ڈیپ جا کے جانا پڑا کیونکہ کافی ہمیں کھدائی مشکل تھی, وہاں پہ پہاڑی علاقہ تھا. تو 15-20 دن کا کام شاید ٹوٹل رہ گیا تھا ہمارا. تو پکڑی گئی ہماری ٹنل, سزا ہوئی, وہ بھگتی ہم نے. پھر مطلب منصوبہ بندی ہوتی رہی, لیکن اس میں یہ تھا کہ ہمارے جیسے جیسے ہم نمنس سے آتے جا رہے تھے, ہمارا جذبہ پاکستانیت دوبارہ بڑھتا جائے. اس بڑھتا جا رہا تھا. اس میں ایک سٹیج یہ آ گئی تھی کہ جو ہمارے گارڈ بٹالینس تھی وہ خود ہم سے تنگ آ گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ ان کا جو گارڈ سی او تھا, سکھ تھا, وہ اس نے آ کے ہمارے کیمپ کمانڈر سے شکایت کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی قیدی ہمیں کہ آپ ہیں. کیونکہ وہ کوشش کر رہے تھے, ہمارے لیے اسپیشل اخبار چھپتے تھے جس میں یہ خاص تھیم یہ تھا کہ ہم دونوں ایک ہیں, ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں, ہمیں آپس میں جس طریقے سے جو بھی آپ نیریٹ تھا ان کا. تو ایک دن انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو ایک شمع دہلی چھپا تھا, یہ میرا خیال ہے فلم میگزین ہوا کرتا تھا, اس کے مدیر ہم سے ملنے آ رہے ہیں. تو ہمارے جو کیمپ کے سینئر تھے میجر نقوی, انہوں نے کہا جی میں ہی بات کروں گا, آپ لوگوں کو جب میں بتاؤں گا تب آپ نے بات کرنی ہے. ہم نے کہا ٹھیک, ہم چپ کرے بیٹھ کے وہ آئے. تو نقوی دور سے اس کو دوڑے ہوئے گئے ملنے, کہ شکر ہے کہ ان کافروں کے دیش میں مسلمان ملنے کو ملا مجھے. تو وہ ایک دم بیچارہ ہی وینٹ ٹو شاک. اس نے کہا نہیں یہ مسلمان نہیں انسان کے. اس نے کہا جی کہ آپ مسلمان ہیں, کہ یہ مسلمان تو لیکن انسان پہلو کہ انسان پہلو دوڑ جاتا, اچھا نہیں بات کریں گے آپ سے. اس کو جانا پڑا وہاں سے. پھر وہ لے کے آ گئے یونس خان صاحب تھے, یہ ولی خان صاحب کے رشتے دار تھے, کوئی بھانجے تھے ان کے کچھ, وہ سیکٹری تھے, ان کو لے کے آ گئے. جو اس کے ساتھ ہوئی کیمپ میں وہ بھی بھاگ گیا وہاں سے. تو ہمارے لوگوں نے اپنا پورا جو تھا وہ ہم نے باقاعدہ قیدی تو ہم تھے, کمٹمنٹ نہیں چھوڑی. کمٹمنٹ نہیں چھوڑی. پھر ایک سٹیج آ گئی کہ ڈیسپریشن نے کہی اب اسکیپ کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ اس طرح بھی دھند ہمارے یہاں, وہاں پر بھی دھند ہوا کرتی تھی, لائٹ جاتی تھی وہاں پر بھی. تو ڈیسپریشن کی ہماری یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو ہمارے 15-20 لوگوں نے ہم نے جو اسکیپ کا جو پلان بنایا تھا, ہمیں سے ہمیں یہ غور ہی نہیں کیا کہ کتنے ٹائم یہ لائٹ جاتی ہے, ہم نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ دھند کتنی دیر رہتی ہے, ہم نے کہا بس جانا ہے. تو ایک دن اللہ صبح فجر کی اذانوں سے پہلے ہی ہم لوگوں نے اپنا مسعود و کملی جامہ پہنانا شروع کر دیا. تو انڈین گارڈز کو پتہ چل گیا, فائرنگ شروع کر دی. ہمارے بہت بہادر افسر تھے کیپٹن نیازی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ شہید ہو گئے. 4-5 ہمارے دوست زخمی ہو گئے. خیر وہ جو ہماری اٹیمپٹ تھی وہ بھی بیچ میں ہی رہ گئی. تو پھر اس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ جو نوجوان افسر ہیں 5 سال سے کم عمر کی نوکری والے, ان کو علیحدہ رکھنا بڑی زیادتی ہے, یہ بہت انہوں نے غلطی کی. انہوں نے پھر وہ لے کے آگے بہت سارے سینئر افسر کو ہمارے اندر لے کے آ گئے. تو جس کے بعد پھر تھوڑا سو ٹو سے ڈسپلن والا کام رہنا شروع ہو گیا. لیکن ہم نے اپنی زندہ دلی لوگوں نے قائم رکھی. وہاں پہ پڑھنا, لوگوں نے دین کی طرف بڑی توجہ دی, لینگویجز سیکھنے کا کام کیا, گیمز کھیلتے رہے, تاکہ اپنے آپ کو ہم اس سٹیج پہ نہ لے کے جائیں جہاں ڈپریشن طاری ہو جائے ہم پہ. اگر ایک دوست ہمارا کوئی ہوتا بھی تھا تو اس کو ساتھ ہم لے کے چلتے. تو بہرحال پھر نیکسٹ 74 تو اپریل میں اچھا ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ آج کل جو ہے اتنا بڑا سانحہ گزرا, آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا. ابھی ایک کوشچن بھی آیا ہوا ہے, یہ سردار وحید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا بلوچستان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کر رہے ہیں ہم لوگ, ہمارے سیاستدان, جو مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوا تھا؟ دیکھیے وہ جغرافیائی حالات مختلف ہیں, اور نمبر 2 بلوچستان کو سمجھنے میں پھر ہم غلطی کر رہے ہیں. ہمارے جو بلوچستان کے بارے میں پرسپشن ہے نا, وہ ہمارا ریسٹرکٹڈ ہے کوئٹہ تک سے, یا جو ہمیں وہاں سے لوگ آ کے بتاتے ہیں. میں آپ کو حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں, مجھے سروس کے دوران اللہ نے موقع دیا, بلوچستان کی لینتھ اینڈ بیڈتھ میں پھرتا رہا ہوں. میں
بلوچستان میں جو غربت ہے, جو ڈیپریویشن ہے, اس کا آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ بلوچستان کو رول بھی بلوچوں نے ہی کیا ہے ہمیشہ. وہاں پہ صرف 2 شخصیات ایسی آئی تھی جو نان بلوچی تھے, جنرل رحیم الدین اور جو نام ہم بھول رہا ہوں, جنرل صاحب دوسرے فوت ہو گئے ہمارے, جنرل لودھی. ان 2 کے آپ کا میوٹ ہو گیا جی, میوٹ ہو گیا آواز. سوری, میں دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں. جی پلیز. دونوں جرنیلوں کی بات کر رہے تھے آپ. جی میں آپ سے سوری, میں اس کو کیسے کرنا ہے یار, ایک منٹ کر لوں میں. بس ٹھیک ہے, اب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا ٹھیک. تو 2 یہ جنرل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جنرل لودھی تھے اور جنرل رحیم الدین تھے, جنہوں نے گورنرز تھے وہاں پہ. ان 2 کے دور میں اسٹاف کالج کر رہا تھا اس زمانے میں, جب جنرل لودھی گورنر تھے. تو ہمارے ساتھ جو امریکن اسٹوڈنٹ تھا, اس کو ایک ریسرچ پیپر ملا بلوچستان کے بارے میں. اس کی فائنڈنگز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ بعد میں یہاں پہ آرمی اٹیچ بھی رہا, وہ ہمیں لگتا تھا کہ CIA کا آدمی ہے. تو اس نے کہا جی کہ میں بلوچستان میں ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کے بارے میں افواہیں تھی کہ وہ افغانستان میں رہ رہے ہیں. میں 82 کی بات کر رہا ہوں. لیکن کہتا ہے اس وقت جو بلوچ سردار ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ جو اپروچ اپنائی گئی ہے پریزیڈنٹ ہماری گورنمنٹ نے, کہ آپ سرداروں کو خوش رکھیں اور جو نیچے لوگ ہیں وہاں تک آپ پہنچیں, ان کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں. جب وہاں تک پہنچنا شروع کیا تو سردار پریشان تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس میں. تو ہم بلوچستان کو جس پرزم سے ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ ہمارا پرزم بڑا لمیٹڈ ہے. بلوچستان کے مسائل سے کوئی انکار کر نہیں سکتے, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا. ان کی ڈیپریویشن اور غربت کم ہے اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن وہ یہ مسئلہ نہیں ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان تک پہنچ کے ان کے جو مسائل حل کرنے کے لیے پنجابی ان کے اوپر رول نہیں کر رہا, ان کے اوپر رول بلوچستان والے خود ہی کر رہے ہیں. وہ بلوچ پٹھانوں کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, پٹھان بلوچوں کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور جو وہاں پر جا کر جو سیٹلرز تھے, جو بلوچستان میں جا کر سیٹل ہوئے تھے, ان کو لیے سارے لوگ پیچھے چڑھ گئے تھے اس کے اوپر. خضدار سے جرجا کے وقت میں کوشش کی گئی کہ لنک کر دیا جائے شہداد کوٹ کو لاڑکانہ کو. اگر یہ ہو جاتا تو کوئٹہ سے آپ کا نیشنل ہائی وے تک 8 یا 9 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے. جب سڑک چائنیز نے بنانی شروع کی تو 30 کلومیٹر کے بعد ان کو مار مور کے بھگا دیا گیا وہاں سے. کیوں کری سڑک بن جاتی تو یہ جس کو میں بتا رہا ہوں, خضدار سے آپ کراس کریں اوور, یہ جو کوئی سلمان سے کراس کریں, آپ پرلی طرف چلے جائیں آپ شہداد کوٹ لاڑکانہ کو, تو یہ اتنا بڑا جو خطہ ہے یہ سارا اوپن ہو جاتا. یہ بہت زمین ہے, زرخیز زمین ہے یہاں پہ. یہ ڈاکوؤں کا بدماشوں کا گڑھ تھا, وہ ختم ہو جاتا یہاں سے. وہ ہم نے کرنے نہیں دیا. اس کو پنجابی نے جا کے نہیں روکا. میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچنا ہوگا. آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہوگا. یہ سرداروں سے باہر نکلیں آپ لوگ. آپ جب یہ بات سنتے ہیں نا, خضدار کے بہت بڑے سردار آ کے باپ سے بات کرتے رہتے ہیں, کبھی آپ جا کے دیکھیں خضدار میں حالت کیا ہے, لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے, ان کو پیسہ کتنا ملا, کیا کہاں پہ ہے. میں آپ کو ایک وزیر اعلیٰ کی آپ کو بات بتا دوں, حقیقت یہ ہے. اس سے ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ سر کیسے ابھی گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے. اس نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے, 45 ممبر ہیں, 45 کے 45 منسٹر ہیں, 45 روپیہ ہمیں ملا ہے, ہم نے 1-1 ارب سب کو دے دیا, سب خوش ہیں. کیا بات. یہ بلوچ خود کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی بلوچی نظام ہے, جو سرداری کا نظام ہے, اس سے نجات حاصل کی جائے اور ڈائریکٹ عوام تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. آپ عوام تک پہنچیں, آپ لوگ کوشش نہ کی جائے, پہنچیں وہاں پر, اور وہ عوام آپ کے منتظر ہیں. وہ آپ تک وہ دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرنے کو تیار ہیں آپ کو. دیکھیے جیسے گوادر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, اس علاقے میں جو بدامنی تھی وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح باقی جو سیٹل علاقے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگ سیٹل ہوتے جا رہے ہیں. آپ سرداروں کو, ہم جا کے سرداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہی MP ہیں, وہی MNAs بن کے آ جاتے ہیں ان کے, انہیں کو آپ پیسے دے دیتے ہیں, وہی ان کے چیف منسٹر ہوتے ہیں بیٹھ کے ان سے. ان کو تو لیکن اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر یہ سردار جو ہیں یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ بلوچوں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں. تو پھر وہ جو ایک پھر ساتھ میڈیا مل جاتا ہے ان کے ساتھ, آپ کو پتہ ہی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہمارا جو ہے, ہم صرف ہمارے میڈیا کو اگر آپ پوچھیں, ابھی شاید گوادر وغیرہ بھی جانا نے شروع کر دیا ہے, تو یہ کوئٹہ بہت زیادہ کچھ علاقے چلے گئے جہاں پہ کھانے اچھے ملتے ہیں, یا جہاں پہ مہاجرین کے کیمپ تھے افغان کے, وہاں تک چلے گئے. کب لوگ آ کے واپس آ گئے. سے زیادہ ہمارے لوگ کا علم بھی نہیں ہے زیادہ.
تو یہ جو محرومیوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کی مدد کی جائے؟ بالکل ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کی مدد کی جائے. اچھا جنرل صاحب، ایک چیز مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اب مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو مستقبل کا منظر نامہ ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، یا وہ ویژن موجود ہے کہ جو آگے لے کے جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو مطمئن کیا جا سکے کسی نہ کسی طریقے سے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یا تو آپ پاکستان کو مطمئن کر لیں، جو پاکستان کے مفادات ہیں، پاکستانیت ہے، یہ چارٹر آف پاکستان یہ کرنا چاہیے ہمیں، وہاں تک اس کو دیکھ لیں آپ اس کو، یا پھر آپ صوبوں کو جس طریقے سے صوبے چاہتے ہیں خوش کرنے کی کوشش کریں آپ اس کو. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو صوبے کے حقوق اتنے بڑھا دیے ہیں کہ اس سے پاکستان کے حقوق دب کر رہ گئے ہیں. 18ویں ترمیم سر آنکھوں پر پارلیمنٹ نے کی ہے، میں اس کے اوپر کرٹیسائز تو کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ختم کر دو اس کو. اس ترمیم کو آپ کو دوبارہ ریوزٹ کرنا پڑے گا. آپ پورے آئین کو ریوزٹ کریں. آپ یہ کو آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا، ہم نے 22 ترمیمیں بھی تو کی ہیں نا، ہم نے اس میں اسی آئین میں کی ہم نے ترمیمیں. اگر ہم 1973 کے آئین کو اپنی اسی حالت میں لے کے آج کے حالات کے ساتھ دیکھ کے اپنے تجربات کی روشنی میں اس کو ہم امپروو کر لیتے ہیں، 18ویں نہیں 20ویں 50ویں ترمیم کریں میری طرف سے، لیکن اس آئین کا ایک جو اسپرٹ ہے وہ تو ہم ایک رکھیں اس کے ساتھ اس میں. اور ڈیفینیٹلی صوبوں میں اب مطلب اسٹیٹ عوام کے لیے ہے نا، عوام کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو مطلب اسٹیٹ ڈیولپ کرے گی. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جی کہ سندھ ہے تو بس وہی کرے گا، پنجاب ہے تو وہی کرے گا. بھی پورا پاکستان کی آپ نے بات کرنی ہے، پورا پاکستان لے کے چلیں گے تو بات چلے گی نا آگے اس میں. ایک تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری یہ لیڈرشپ یہ بات کو سمجھے. بدقسمتی سے ہم اس وقت اپنی صوبائیت میں، اپنے گروہیت میں اتنے زیادہ پھنس کے رہ گئے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کر اوپر اٹھ کے سوچنے کو تیار بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے جس طرح بھی ہم بھٹک رہے ہیں اس طریقے سے آج سے. کیونکہ پاکستان کا مقدر یہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں، یا پاکستان کے پاس جو برین پاور اللہ نے دی ہے، پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی حیثیت دی ہے، وہ پاکستان کے بہت بڑا مقام اس کا وارنٹ کرتی ہے. اس سے ہم اس مقام تک تبھی پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ سے بڑھ کر سوچیں گے. تو ابھی جو موجودہ حکومت ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ دیکھیے میں نہ حکومت سے مطمئن ہوں ذاتی طور پر، نہ میں اپوزیشن سے مطمئن ہوں. حکومت سے اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ حکومت بھی ایک جگہ پر کھڑی ہے، اس سے آگے موو کرنے کے لیے حکومت کے پاس بھی شاید ویژن نہیں ہے یا ڈر رہی ہے. کیا بات ہے. اپوزیشن ہماری دوسری وہ الگ اپنے خوف کے دائرے میں بیٹھے ہوئے سارے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے اس کے لیے بیٹھے ہوئے. ہم لوگ سارے بیٹھ کے آپس میں بات تو کریں، آپس میں مل کے بات تو کریں کہ مسائل کا حل تو بات چیت سے ہی ہوگا نا. لڑکے تو حل نہیں ہوگا، گلی محلے میں یا ایجیٹیشن سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل تو حل کرنے کے لیے پھر بھی آپ کو کہیں بیٹھنا پڑے گا نا. آپ کا پارلیمنٹ جس کو ہم اتنا محترم ادارہ سمجھتے ہیں، اس کا اتنا محترم کیجئے نا، اس کو بیٹھ کے اس میں بیٹھ کے بات تو کیجئے آپ. اس میں میری جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں جن کو میں اتنے ووٹ دے کے بھیجتا ہوں وہاں پر، ان کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے پھر اپنے پارٹی لیڈر کے قیدی بن کے رہ جاتے ہیں. اس سے تو باہر نکالیں نا، ان کو آزاد کریں. ان کو کیا میرے ملک کی اجتماعی دانش اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ملک کو چلا سکے؟ بالکل چلا سکتے ہیں. یہ لوگ ملک کو بہتری تک لے کے جا سکتے ہیں. انڈیویجولی بڑے بریلینٹ لوگ ہیں یہ سارے، بٹ کلیکٹیولی چونکہ ہم نے ان کو ایسا باندھ کے رکھ دیا ہے، اپنی سوچ ان کی ہم نے ختم کر کے رکھ دی ہے. تو یہ جب تک آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اور میں جس پارلیمنٹ کی اس میں بات کر رہا ہوں، چاہے آپ سینٹ کی بات کر لیں، نیشنل اسمبلیز کی بات کر لیں، پروونشل اسمبلیز کی بات کر لیں، آپ کبھی لیول آف ڈیبیٹ تو دیکھیں. آپ بھی جا کے کبھی ان کو دیکھیں تو صحیح کہ لاجیکل ڈیولپمنٹ آف آئیڈیاز ہے وہاں پہ. نہیں ہے کوئی نیا آئیڈیا کبھی آیا ہے؟ وہ سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں، جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں جنرل صاحب. اس میں تو اب کیا ان سے میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا جی. تو یہ کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ کوئی نہیں، فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں. فیصلے 2 یا 3 پارٹی لیڈر مل کے کرتے ہیں فیصلے آپ کے. دس از ویری انفارچونیٹ، بہت ہی انفارچونیٹ ہے. جی بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. اللہ کرے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہمارے حکمران بھی سنیں اور ہمارے سیاستدان بھی سنیں. اور جو حادثہ آج سے 49 سال پہلے ہوا تھا، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے ملک سے اب ہم نکال سکیں تو بہت بہتر ہوگا. کیونکہ ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس اگر مطمئن ہے، وفاق مضبوط ہے، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. خردم بطور خیشرا
तूदानी हिसाब कम बेशरा मुझे इसरार किसाना को जनरल गुलाम मुस्तफा साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।